बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 साल से छुपी ये तस्बीह जो भी करेगा उसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज जो कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन कीजिए इस वजीफ़े की इतनी फ़जीलत है, इसकी इतनी ताकत है कि इसको पढ़ने के बाद यानी इस वजीफ़े को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें आ जाएंगी, आपकी नेक दिली ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। इसको हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। अर्तुग़रुल गाज़ी आपने ड्रामे वाले नहीं समझ लेने, जो असल अर्तुग़रुल गाज़ी हैं, जो पहले ज़माने गुज़रे होते हैं, जो पहले जंगें हुई होती हैं या पहले कोई बड़ी शख्सियात गुज़री होती हैं, उनके ऊपर ड्रामे और फ़िल्में लिखी जाती हैं। इसी तरह अर्तुग़रुल गाज़ी हैं। अर्तुग़रुल गाज़ी वो शख्सियत थे जिन्होंने किसी भी जंग में कभी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा कामयाबी ही मिली। वो ये वजीफ़ा किया करते थे जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये वजीफ़ा किया करते थे, वो ये तस्बीह पढ़ा करते थे। ये बहुत ताकतवर तस्बीह है, जिसने भी ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। ये वजीफ़ा मुझे पता चला खुसूसन हुक्मुल किताब से, और हज़रत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। और अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने आपको तफसील बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल मुख्तसर हम वजीफ़े की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं, कैसे वो पढ़ा करते थे, कैसे किया करते थे। इंशाअल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ोगे, इस वजीफ़े को करोगे। इसका एक ख़ास तरीक़ाकार है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इंशाअल्लाह आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। तारीख़ उठाकर देख लें, उनको कामयाबियाँ ही मिली हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी कामयाबी अता फ़रमाएगा। वो ख़ुद बताते हैं कि वो ये वजीफ़ा किया करते थे। आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप ख़ुद ख़वाइसुल हुक्मुल किताब पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी इस वजीफ़े को करने के बाद। जो अब मैं वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब आपके जहन में कुछ शक ना रहे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगा कि इस वजीफ़े को किस तरह करते हैं। इस वजीफ़े को वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी नमाज के बाद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये ख़ास वजीफ़ा है, ये ख़ास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे तो उस वक्त आपका वज़ू भी होगा, आपने ज़िक्र व अज़कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र व अज़कार करके अल्लाह पाक को याद करके, अल्लाह पाक की इबादत करके, अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं और कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ़ करते हैं, तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। इस दुआ को, इस वजीफ़े को कोई भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। देखिए, अगर आपका बच्चा है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ाई में है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता फ़रमाएगा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अगर कोई औरत करना चाहती है, उसको मुश्किलात हैं, उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, वो भी इस वजीफ़े को करे, इंशाअल्लाह उस औरत को भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इसी तरह कोई मर्द करे, उसको भी कामयाबियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। मर्दों के वैसे भी बहुत से मसाइल होते हैं, उन्होंने ज़रिए मुआश करना होता है, दौलत कमानी होती है, अपने बीवी बच्चों को पालना होता है। मर्द तो लाजमी करेंगे। अल मुख्तसर ये है कि कोई भी कर सकता है। इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। आप
صرف ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے توسط سے مجھے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک 3 پاک پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی سورت کو دہرا رہا ہے، صبح کے وقت آ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، گویا کہ وہ اس کے ثواب کو جانتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لے آئے اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی، اور پھر آپ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لے آئے اور فرمایا، میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لو؟ لوگوں نے کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز ہیں اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے فرمائے ہیں، قل هو اللہ احد 3 حصہ ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، سورہ اخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لے آئیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ، میں چپکا رہا۔ آپ نے پھر فرمایا پڑھ۔ میں نے عرض کی حضور کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح شام 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کر، یہ کافی ہو جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے۔ اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں یہ صورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کے اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے اور سب کی مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ آپ نے 100 بار اس کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ یہ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورہ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1 مرتبہ ہو گیا۔ 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ اس صورت کو پڑھ لیں گے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ محترم ناظرین کرام، سورہ اخلاص کے بارے میں سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 100 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھولے گا اور غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 محلات دے گا جو یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر محل کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 2، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بتا دیا کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل قاضی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابی ہی کامیابیاں ملی ہیں، ان کی جیت ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا، آپ دعا سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے، اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا لیکن آپ کو اس کی فضیلت نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوں گی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کو جلالی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص کے بعد، جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور پورے وظیفے کی برکت سے، جسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے، ویسے ہی آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔
ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھنے ہیں آخر میں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اگر کسی کو درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، اے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا۔ مزید اس عمل کو خود بھی کریں اور دوست و اقارب کو بھی اس وظیفے کا بتائیں تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو سکے اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو بھی ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔